नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये टॉपिक जो है जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ये बुनियाद है बहुत से उन कामों की जो हम हर वक्त डिस्कस करते हैं हमें करनी है। मसलन कम्युनिकेशन की, रिलेशनशिप्स की, वर्किंग एनवायरनमेंट की, घर में काम, बाहर काम, अपनी ज़ात के लिए भी बहुत से फैसले करने की, वो हम बाउंड्री सेटिंग से सीखते हैं। सो बाउंड्री सेटिंग ये है टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। बाउंड्री सेटिंग का मकसद ये है कि हमने दूसरों से एक्सपेक्टेशन जो है उसको रियलिस्टिक कर लेना है और हमने जो करने वाले काम हैं उनको सही करना है, क्लैरिटी के साथ करना है। हम बहुत सारी सिचुएशन अपनी ज़िंदगी की हैं जिसमें बहुत सफोकेटेड फील करते हैं। मसलन कितने लोगों को ये मसला होता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी बात नहीं सुनता, जो मैं चाह रही हूँ वो समझता नहीं है। फ्रेंड्स के मामले में लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे या मिसयूज कर जाते हैं या एलियंस की तरह होते हैं, अपने मतलब का काम करवा कर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। बॉस के बारे में हमारे गिले शिकवे होते हैं जब हम काम करते हैं कि हमारा बॉस जो है वो बहुत डिमांडिंग है। इसी तरह से बच्चों के लिए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हम कहते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं, एक स्टेज आता है स्पेशली जब वो टीनेज में आ जाते हैं तो वो अनरीचेबल लगना शुरू हो जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम थोड़ा सा देखें कि हमें बाउंड्रीज को समझने की कोशिश करना है। इन सारे मसाइल का हल जो है वो बाउंड्री सेटिंग में आता है। सो व्हाट डज अ बाउंड्री लुक लाइक? जब हम किसी और इंसान को देखते हैं, कोई भी हमारे से बात शुरू करता है तो हमें क्या क्या जो है वो फीलिंग आती है। हम सिंपैथाइज करते हैं, तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तुम कहीं काम कर रही हो तुम्हें वो ड्यू रिगार्ड नहीं मिल रहा, तुम्हारा हस्बैंड क्यों ऐसे तुम्हारे साथ कर रहा है, या फलां सिचुएशन में तुम क्यों इतनी स्टक हुई हुई हो। हम उस मसले को सॉर्ट आउट करने की उसके लिए कोशिश करते हैं कि इस वजह से ये चीज हो रही है, और हम कहीं जो भी उसके मसले का हल होता है उसमें कोई उसको बैलेंस देने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और जाहिर है कोई नसीहत वसीयत भी करते हैं। लेकिन असल चीज जो हम आइडेंटिफाई करें और हम अपने साथ रिलेट भी कर सकें वो क्या होता है कि जब आपको लगता है कि जो आप करना चाह रहे हैं और दूसरा इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा, उसमें जो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आती है, आपको लगता है कि मैं अकेली हूं और जो मैं हासिल करना चाह रही हूं वो कोई और समझ नहीं रहा। हेल्पलेसनेस फील होती है, आपको लगता है कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, हाथ पांव इंसान के फूलना शुरू हो जाते हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है रिलेशनशिप्स पे, काम के मामलात में, इवन जो आपको कोई मशवरा देता है, कोई आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है उसमें। अच्छा, गिल्ट भी होता है। गिल्ट ये होता है कि पता नहीं मैंने क्या करना था जो मैंने नहीं किया। या कई दफा आप देखें कि कोई हमें कोई मशवरा देता है और हमें कई दफा लोग बड़े ऑथेंटिक रेफरेंस से दे देते हैं कि भाई कुरान और हदीस के मुताबिक आपको इस मामले को ऐसे देख लेना चाहिए। हम करते भी हैं लेकिन हम परेशान ही फिरते रहते हैं कि डिड आई टेक द राइट डिसीजन, क्या ये अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक है, कहीं आखिरत में मेरी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो जाएगी। और अक्सर औकात हमें लगता है कि हमारी जिंदगी लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल, हमसे नहीं मैनेज हो रही। हाँ, बेसिकली ये कहें कि इस तरफ वाली जो फीलिंग्स है ये वो है जब हम किसी और का इशू सुनते हैं, और दूसरी तरफ वो है जो कि हमारा इशू हो तो हम फील करते हैं। कहा तो मैंने यही है, हमारा भी यही हाल होता है। बात ये थी कि जब हम अपनी सिचुएशन में घिरे हुए होते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को ज्यादा महसूस करते हैं बजाय इसके कि जो हमें कुछ बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, हम उसको एडवाइस कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हमें कुछ चीज महसूस होती है और हम किसी से मशवरा लेने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। फीलिंग्स ये होती हैं, हम क्योंकि अपने मामले में किस चीज से एसोसिएट करते हैं, अपने इमोशन से, और जब हम दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम अक्सर इमोशन से नहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं। किससे कनेक्ट कर रहे होते हैं? वो जो हमने उनको किसी किस्म की भी एडवाइस देनी होती है तो हम उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो चीजें वर्क नहीं करती ये हमें समझनी है। अगर आप बहुत नाइस हैं और आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें किसी से कर रहे हैं, इट डजंट वर्क। हुआ है आप में से किसी के साथ
کہ آپ نے کسی سے بہت مشورہ لیا ہو, مشورہ تو آپ کو مل گیا لیکن اٹ از ناٹ اے ورکیبل پلان فار یو, وہ کام نہیں کر رہا کیونکہ وہ آپ کو باؤنڈری سیٹنگ صحیح نہیں سکھا رہا, یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی باؤنڈری کہاں پہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے کہ تم سارا کام کر دو, تمہارا ہسبینڈ, تمہارا بچہ, تمہارا میکا, تمہارا سسرال نہیں کرتا, تم کرو, تمہیں اللہ بہت اجر دے گا, کیا وہ ہو پاتا ہے؟ نہیں. آپ ساری رسپانسبلٹی وقتی طور پہ لے لیتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں احسان کی بات ہوتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس سچویشن میں نہیں آنا, میں نے کوئی مسئلے کو آگے نہیں جانے دینا یا کرنا, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں مسائل کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے پاس مسائل آتے ہی آتے ہیں, ہمیں حل کرنے ہی پڑتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اکثر اوقات ایسے موقعوں پر جن لوگوں کو دین کی سمجھ نہ ہو تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, میری قسمت خراب ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے. جن کو دین کی سمجھ ہے وہ بھی اس کو قسمت میں ہی سمجھ کر وہ اس کو ماننا, قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہیلپ لیس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. What amplified your issue? Desire to do right. ہمارا ایشو جو بڑھتا ہے اکثر اوقات وہ اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ ہم جانے بغیر, کسی اوتھینٹک جسے کہتے ہیں نالج کے بغیر, ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا ہے کہ میں اگر ایک مسئلے کو حل کر رہی ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہماری لائف میں بہت سے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, تو میں کس اسٹرکچر کو فالو کر رہی ہوں؟ یعنی میں اگر کہوں کہ اس آیت کے مطابق یہ میں نے فیصلہ کیا, اس حدیث کے مطابق فیصلہ کیا, کمیونیکیشن اسکلز کے پرنسپلز کے مطابق فیصلہ کیا, اینگر مینجمنٹ کے پرنسپلز کے مطابق فیصلہ کیا, اسٹریس مینجمنٹ کے پرنسپلز کے مطابق فیصلہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی اور وہاں سے فلاں واقعہ جو تھا اس کے مطابق میں نے یہ فیصلہ کیا. کیا ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم ایسے نہیں کر رہے ہوتے, اور اس وجہ سے ہمارے ایشوز ایمپلیفائی ہوتے ہیں. کنفیوژن اباؤٹ ریسپانسبلٹی اینڈ اونرشپ, یہ بہت زیادہ ہے. میں اکثر اوقات جب مسئلے مسائل سنتی ہوں تو اس میں لوگوں کی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے یہی نہیں پتا کہ میری حد کہاں پر ہے, اور دوسرے کی حد, سرحدوں کا نہیں پتا, باؤنڈریز جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہے, میپنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے. سو باؤنڈریز کے بارے میں ہماری کنفیوژنز کیا ہیں, تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں. کین آئی سیٹ باؤنڈریز اینڈ اسٹل بی اے لونگ پرسن؟ ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے باؤنڈری سیٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جی یہ میری سرحد ہے, اگر آپ نے اس میں داخلہ انٹری دینی ہے تو کیا کرنا ہوگا, آپ کو ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا, اور آپ کے ڈاکیومنٹیشنز کمپلیٹ ہوں گے, آپ اس کرائٹیریا پہ پورے اتریں گے تو آپ اس باؤنڈری میں آ سکتے ہیں. اور ہم جو اپنی باؤنڈری سیٹنگ کرتے ہیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی, وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سچویشن میں کسی کو کہہ دیا نہیں تو شاید وہ میرے محبت کا اظہار نہیں رہے گا, وہ برا لگے گا. واٹ آر لیجیٹمیٹ باؤنڈریز؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ باؤنڈری ہے کیا, کہاں تک جاتی ہے. اس کے علاوہ what if someone is upset or hurt by my boundaries؟ ہوتے لوگ ہرٹ کے نہیں ہوتے. مثلا دین کے مطابق آپ اپنی فیملی میں ہیں اور آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں, آج آپ نے ورک شاپ پہ ہی آنا تھا اور آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں, کوئی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ گھر میں رہے اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہے, تو کیا ہوگا؟ مطلب نکلتے نکلتے بھی ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ حالانکہ ہماری کمٹمنٹ پہلے کی, اور کئی دفعہ دوسرے انسان کو ہم نے بتایا بھی ہوتا ہے, یا جو آتا ہے کئی دفعہ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہوتا ہے تو اس سے مینج کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے. ہاؤ ڈو آئی آنسر سم ون ہو وانٹس مائی ٹائم, لو, انرجی اور منی؟ پیسے کوئی مانگ رہا ہے, آپ انکار کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں دے سکتے اس وقت. ٹائم مانگ رہا ہے آپ کا, جب انسان اپنے کام میں بزی ہوتا ہے تو کیسے وہ وقت نکالے. انرجی, ایک لیول ہوتا ہے آپ کا انرجی کا, اس کے بعد آپ تھک جاتے ہیں, آپ نہیں دے پاتے. وائی ڈو آئی فیل گلٹی اور افریڈ وین آئی کنسیڈر سیٹنگ باؤنڈریز؟ گلٹ بہت آتا ہے اگر میں اپنی باؤنڈری سیٹنگ کر رہی ہوں تو وہی بات ہے کہ میں سیلفش تو نہیں ہو جاؤں گی. از اٹ ڈیفیکلٹ فار می ٹو ہیئر نو فرام ادر پیپل؟ اپنی باؤنڈری تو میں نے سیٹ کی ہوئی ہے, لیکن دوسروں کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ میں نے باؤنڈری سیٹنگ بہت سے لوگوں سے سیکھی ہے. مجھے یاد ہے کہ میری ایک دوست ہوتی تھی, اور میرا حال یہ تھا شروع میں, ظاہر انسان کے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے, تو جب میں کبھی بھی کوئی دین کے کام کے لیے نکلتی تھی تو میں ہر ایک کو بتاتی تھی میں جا رہی ہوں, اور جو مجھے کہتا تھا میں اس کو آؤٹ آف وے بھی, یعنی اگر یہاں سے مجھے پہلے پنڈی جانا ہے اور وہاں سے کسی کو پک کر کے واپس اسلام آباد آنا ہے اور پھر جانا ہے, میں وہ بھی کرتی تھی. میں کہتی تھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ
کس چیز پہ مجھے ثواب اتنا دے دے, مجھے اتنا ریوارڈ مل جائے, کوئی اور میرے زیادہ اچھا سیکھ جائے, مجھے فائدہ ہو جائے. اور بچے بھی چھوٹے اور ان کو بھی ساتھ لے کے جانا اور کرنا. تو ایک میری بہت اچھی دوست تھی بھی اور ہے بھی, جب بھی اس نے مجھے کہا کوئی کام کا میں نے آنکھیں بند کر کے کیا. ایک وہ مجھے کوئی بہت ڈیسپریٹ ضرورت تھی, اس کے بعد ہماری کلاسز وغیرہ بھی شروع ہو گئی, مجھے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں مل رہی تھی, کہیں جانا آنا تھا مجھے, تو میں نے اس کو بڑے اس سے کیا کہ تم میری کلاس لے لو گی, اور میں نے 3-4 دن پہلے بتایا تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں لے سکتی. اور مطلب اس نے کوئی ریزن بھی مجھے ایسا نہیں دیا کہ کوئی اتنی بڑی بات تھی کہ وہ کر سکتی تھی مینج. تو مجھے نا پہلے تھوڑی دیر کے لیے دھچکا لگا, میں نے سوچا کہ میں اس کے اتنے کام کرتی ہوں اور یہ میرا کام نہیں تھا, اسی کاز کے لیے تھا, تو اس نے انکار کر دیا اتنے آرام سے. پھر میں نے بیٹھ کے اس وقت سوچا کہ یہ میری غلط ایکسپیکٹیشن تھی. اس نے بالکل ٹھیک کیا, اور میں نے وہ 100 جگہیں سوچی جہاں پہ میں بھی کئی دفعہ اتنی سٹک ہوتی تھی کہ میں کام نہیں کر پاتی تھی, لیکن میں انکار نہیں کر رہی تھی. اور اس کی وجہ سے وہی بات ہے کہ آپ کا گھر کا سسٹم بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے, بچے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کام بھی کمپلیٹ نہیں, آپ جھنجھلائے ہوئے بھی ہیں. میں نے وہاں سے پہلا سبق سیکھا تھا باؤنڈریز کا, کہ جب آپ کو لگے کہ آپ نہیں مینج کر سکتے, ہو سکتا ہے دوسرے کو وہ وجہ سمجھ نہ بھی آئے, وہ آپ کو انکار کرنا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہم یا تو انکار نہیں کرتے, مشکل میں پھنسے رہتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں اس کے بعد گلٹ ہمیں کتنا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے انکار کیا. ڈو آئی انٹینڈ ٹو کنٹرول ادر پیپل وین آئی ڈونٹ گیٹ وٹ آئی وانٹ؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے میجورٹی کیسز جو آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس کو یہ کرنا چاہیے. مجھے کوئی بیٹھ کے 1000 دفعہ بھی یہ بتاتا جائے میرے شوہر کو سمجھنا چاہیے, میرے بچوں کو سمجھنا چاہیے, میرے ان لاز کو سمجھنا چاہیے, دس از وائلیشن آف دا باؤنڈری. آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہہ رہے ہیں امریکہ کو یہ کرنا چاہیے, انگلینڈ کو یہ کرنا چاہیے, مڈل ایسٹ کو یہ کرنا چاہیے. تو آپ کے اور میرے کہنے سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا. لوگ اپنے مطابق فیصلے کریں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے. سب سے بڑی جو ہمیں اگزامپل ملتی ہے باؤنڈری سیٹنگ کی, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالق ہونے پہ جو اپنی باؤنڈری سیٹنگ کر دی اور ہمیں بتا دیا. سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں جہاں بتا دیا شرک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل طور پہ باؤنڈری سیٹنگ کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ پاسبل ہے, خالق کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ میں یہ پاسبل نہیں ہے. اس راستے سے آؤ گے تو تم عبد بن سکتے ہو, اس راستے سے آؤ گے تو عبد نہیں بن سکتے. اسی طرح سے باؤنڈری سیٹنگ اگر ہم قرآن اور حدیث میں دیکھیں, یہ جو ہمیں حقوق اور فرائض, رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پیکج دیا جاتا ہے, دس از باؤنڈری سیٹنگ. خاتون کا ایک مسئلہ تھا, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کتنے عرصے سے اینٹی ڈپریسن بھی لے رہی, اس کے باوجود بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے گھر میں جو جتنے ریلیشن شپس ہیں ان تمام ریلیشن شپس میں وہ چاہتی ہیں کہ میں نا اپنے گھر والوں کو بھی خوش کروں, سارے معاملات بھی پرفیکٹ طریقے سے ہینڈل ہوں, اور اللہ کو بھی راضی کروں, اور کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا گھر میں, تو ایٹ لیسٹ کوئی راضی نہیں ہو رہا. اور اب ان کا حال یہ ہے کہ غصہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. گھر والے بھی مجھے ہی بلیم کر رہے ہیں اس کے بجائے کہ وہ مجھے اپریشیٹ کریں کہ میں کتنا کچھ کر رہی ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سے زیادہ کام کر رہی ہیں, تو کہتی کرنا چاہیے نا. میں کو بالکل کرنا چاہیے, ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہے کہ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ اپنی رسپانسبلٹی سے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایمبیسیڈر بن کے جانا ہوتا ہے. آپ وائلیشن آف دا باؤنڈری نہیں کرتے. آپ اگر چھپ کے آ گئے کسی ملک میں اور وہاں پہ آپ نے کام بھی کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ انلیگل ہوں گے آپ وہاں پہ, اور جابس ملیں گی, آپ کو ہر شخص مس یوز کرے گا. کبھی آپ پکڑے گئے تو یا جیل میں ان کی, یا آپ کو واپس آپ کے ملک میں پھینک دیا جائے گا, اور یو ول بی نو بڈی. اور آپ کہیں گے میں نے اتنا پیسہ, انرجی, سب کچھ یہاں لگایا. تو آپ کو ایمبیسیڈر بن کے جانا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انوائٹ کر رہا ہے, کوئی بلا رہا ہے, اور جس کام کے لیے بلا رہا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. So in the physical world, boundaries are easy to see. In the spiritual world, boundaries are just real but often harder to see. Physical boundary ہم دیکھ سکتے ہیں نا, دوسرا شہر شروع ہو گیا یا یہ پروونس شروع ہو گیا. یہ جو ہم انٹینجیبل باؤنڈریز ہوتی ہیں, اپنے حقوق و فرائض کی باؤنڈریز ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. اس کو بالکل آپ ایسے بھی سمجھیں, ہمارے گھر میں گارڈن ہے. Would you water someone else's yard while your own grass withers and dies? باؤنڈریز اس طرح سے ہیں کہ
ہم کسی اور کے گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو پانی دے رہے ہیں، ہم وہاں پر ان کے گارڈن میں پھول لگا رہے ہیں، ان کے لیے چیزیں لا رہے ہیں، اور اپنا گھاس پھوس پانی نہیں. ہم کہتے ہیں میری خیر ہے، کوئی بات نہیں اگر اس سال میرے پھول نہ لگے، کوئی بات نہیں اگر میں نے اس سال پانی اپنے لیے نہ بچا کے رکھا، دوسروں کو تو دے دوں نا. Where are you letting someone else water your yard؟ ہم کئی جگہوں پہ لوگوں کو ایسی اجازت دے دیتے ہیں، ہاں ہاں آپ آئیں جو مرضی کر لیں. اب وہ کوئی ایسا پھول لگا دے جو آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی توڑ کے چیز لے جائیں جو آپ نہیں چاہ رہے. Is it cruel to stop watering someone else's yard؟ برائی ہے اس میں کہ اگر آپ ساتھ والے کا کوئی باغ ہے اور اس کو پانی دے رہے ہیں؟ نہیں، کرول نہیں ہے. Would it be cruel for someone else to stop watering your yard؟ ساتھ والے گھر والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف اپنے لان میں پانی دیں گے، آپ کے نہیں دیں گے. ہمارا مالی تو صرف ہمارے گھر میں کام کرے گا، آپ کے نہیں کرے گا. کرول ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کا مالی ہے، ان کا پائپ ہے، وہ جہاں مرضی دے. اسی طرح ہم بھی اپنے لان میں کریں، اور اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم ادھر بھی ہیلپ کر دیں. لیکن ہماری کوئی نیبر میں خاتون ہمیں کہے کہ میرے پاس کام والی نہیں ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے میری خیر ہے تم کروا دو. ہاں کبھی کوئی بیمار ہو، کبھی ان کی کوئی بہت ضرورت ہو، اس دن ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو لے جائیں. لیکن کیا ہم روٹین میں یہ کرتے ہیں کہ آپ میری رکھ لیں، میری خیر ہے؟ نہیں. اور اس کو کوئی برا بھی نہیں مناتا. تو فزیکلی ہم کتنی اچھی طرح یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں لیکن ایموشنلی نہیں سمجھ رہے. تو باؤنڈری کی ویرائٹی فزیکل بھی ہے، فزیکل باؤنڈری بھی ہوتی ہے. میرا کمرہ، میری سپیس، میرا گھر، یہ جو ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، یہ ساری باؤنڈریز آتی ہیں. فزیکل باؤنڈری بھی آتی ہے، جگہ نہیں دے رہی. ساس اور نندے جو ہیں وہ آ کے کمرے میں سے کوئی بھی چیز اٹھا کے لے جاتی ہیں. ایموشنل باؤنڈری بھی ہے کہ میرے ایموشنز کہاں تک جانے چاہیے، کہاں پہ فل سٹاپ ہو جانا چاہیے. اور ساتھ اسپرچل باؤنڈری بھی ہوتی ہے. ہم جو پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ بہت سے معاملات میں حصہ لے رہے ہیں اور اذان کی آواز سن کر بالکل اجنبی ہو گئے. سو باؤنڈریز، اب ایز سچ ہم اس کو ڈیفائن کریں تو کیا ہے؟ باؤنڈریز دے ڈیفائن اس. اگر میں اپنی باؤنڈری کے بارے میں کلیئر ہوں تو لوگوں کو پتا ہوگا مجھ سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ڈیفائن وٹ از می اینڈ وٹ از ناٹ می. میں کیا ہوں، مجھے اپنے بارے میں پتا ہو، میں اپنے آپ کو کلیئرٹی سے دیکھتی ہوں. اس میں سینس آف اونرشپ ہوتی ہے. کیسی؟ ویئر یو اینڈ اینڈ سم ون ایلس بگنس. میں نے ساروں کو اپنی باؤنڈری میں لیا ہوا ہے، ہر بندہ میرے مطابق سارے کام کرے جو میں چاہتی ہوں. یاد رکھیے گا کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہاں لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تو یہ کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے نا. ایز اے پیرنٹ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ تو ہم نے کام کرنا ہے. لیکن ہم نے اس پیکج میں بھی ہزار ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو اس باؤنڈری سے میں ہمیں ایگزاسٹ کر رہی ہیں. مثلا بچے کو کھانا کھلانا ہماری باؤنڈری میں ہے، لیکن وہ سیب ضرور کھائے اور کیلا کھائے یا اورنج کھائے، یہ نہیں. فروٹ کھلانا ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ جی بیلنس ڈائٹ کے حساب سے ہمیں یہ کھلانا ہماری باؤنڈری میں. یہ جو آپ سینس آف اونرشپ کہہ رہی ہیں، اس میں اونرشپ آپ اس لحاظ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہاں پہ ہماری باؤنڈری اور یہاں سے ختم ہوتی ہے، دس از دی ایریا دیٹ وی اون. یا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم کسی اور کی باؤنڈری میں جا کے آؤٹ آف دی وے کام کرتے ہیں تو اس کام کی اونرشپ ہو کہ وہ اب ہم نے کیے تو ہماری اونرشپ ہے. جو پہلی بات ہے کہ آپ کو اپنی باؤنڈری کی اونرشپ آتی ہے. اور پتہ ہے جب اپنی باؤنڈری کی اونرشپ ہوتی ہے تو یو فیل ان کنٹرول. جب ہم دوسرے کی باؤنڈری میں جا رہے تھے تو وہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا ہیلپ لیسنس جو ہے وہ ہماری شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہے، پیرامیٹرز آف پروٹیکشن ہمیں پتا چلتے ہیں کہ کہاں تک ہمارا فریڈم ہے اور کہاں پہ ہم جائیں گے تو پین شروع ہو جائے گی. کیونکہ دوسرا انسان اپنی باؤنڈری کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کی بھی تو باؤنڈری ہے نا. ہم کہتے نہیں اس کو تو یہ کرنا چاہیے نا، اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ میں 5 سال سے اسے سمجھا رہی ہوں، میں 8 سال سے اس سے بات کر رہی ہوں، میں نے اتنی دفعہ اس کو یہ میسج دیا ہے. تو ہمارے یہاں پہ وائلیشن آف باؤنڈریز بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سے مسئلے جو ہوتے ہیں پھر حل نہیں ہوتے. ڈیلی جو تلاوت کرتے ہیں آپ نوٹ کریں نا کہاں کہاں باؤنڈری سیٹنگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آیات جو دی ہیں حقوق و فرائض کے بارے میں، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. جو پختہ عہد لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، پہلا کیا تھا؟ باؤنڈری سیٹنگ اللہ کے لیے، خالق کے لیے. ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. باؤنڈری سیٹنگ والدین کے لیے کیا ہے؟ احسان کا درجہ. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. پھر اس کے بعد اب ہمیں پتہ چلتا جائے، اب میرے سامنے 2 سچویشن آ رہی ہیں
تو پہلے ذی القربہ ہیں, پرائرٹی سیٹنگ بھی اس میں آ رہی ہے. اب کس کو پوچھنا ہے, اب کس کو پوچھنا ہے, اب کس کی باری آتی ہے. پھر وقولوا للناس حسنا, سب لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے. یہ بھی باؤنڈری سیٹنگ کا حصہ ہو گیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اس باؤنڈری سیٹنگ میں نماز اپنے وقت پہ کی جائے گی. وَآتُوا الزَّکَاةَ, فرائض کی پابندی, زکوٰۃ دینا. تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. ثُمَّ قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ, اور تم تھے ہی منہ موڑنے والے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہمیں اپنی باؤنڈری نہیں پتا تو دوسرے کی تو کبھی پتا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے اور اس کا اپنا بیگ اتنا بھرا ہوا ہے, اس نے اس کے بھائی کا بھی بیگ اٹھا لیا, اس نے اپنی امی کا بھی پرس اٹھا لیا, اپنے ابو کا بھی بریف کیس اٹھا لیا, اور وہ 5 بیگ اٹھاتا ہوا جا رہا ہے, تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا بیگیج اٹھا کے پھر رہے ہیں, اور اس وجہ سے ہم ایگزاسٹ ہوئے ہیں زبردست طریقے سے. اچھا, ایک اور پرسپیکٹو یہ ہے, وچ باؤنڈریز وین دے آر سیٹ بائی ادر پیپل ڈو یو نیڈ ٹو ڈو اے بیٹر جاب آنرنگ. یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باؤنڈری سیٹنگ میں ہم سیلفش نہیں ہو جاتے کہ میں اپنی باؤنڈری سیٹ کر لوں اور میں ہر ایک کو بتاؤں بس یہ میری باؤنڈری ہے. دیکھیں, جو میں اپنے لیے چاہ رہی ہوں پھر مجھے دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. میری باؤنڈری میں یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی جب تک لائٹ بند نہ ہو, تو دوسرے کی باؤنڈری میں کیا ہے, وہ سو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف جب ساتھ رہتے ہیں کتنی چیزوں میں کچھ چیزیں آپ نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں. آئرنی یہ ہے کہ ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جو ہم نے چھوڑا ہے. جب ہم صرف باؤنڈری سیٹنگ کے حساب سے دیکھیں تو بہت سی چیزیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان سے آپ پوچھیں تو وہ اپنی سٹوری آپ کو سناتے ہیں. Why might you have hard time honoring people's boundaries? کیوں ہمیں مشکل لگتا ہے دوسرے لوگوں کی باؤنڈریز کو آنر کرنا. مثلا ساس چاہتی ہیں کہ جی آپ رات 9 بجے کے بعد گھر سے نہ نکلیں. ساس چاہتی ہیں کہ آپ لمبی ویکیشن پہ نہ جائیں. شوہر آپ کو کہتے ہیں بس تم یہ کام کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی. کیوں مشکل لگتا ہے. ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو, یہ نہ کرو, ہو سکتا ہے ہم کسی اور ڈومین میں کہتے ہوں, ہمیں برا لگتا ہے کہ جی کوئی میری بات نہیں سن رہا. لیکن اگر کوئی اور ہمیں کہتا ہے اپنی باؤنڈری کے مطابق کہ یہ کرو یہ نہ کرو, تو کیوں برا لگتا ہے, ہم فرسٹریٹ کیوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, لیکن اس میں جب کوئی اور آپ کو کہتا ہے تو ہم تو اس کی باؤنڈری میں نہیں جا رہے, وہ آپ کی باؤنڈری میں آ رہے ہیں. تو اگر وہ آپ کی باؤنڈری میں آ رہے ہیں جہاں اس کو نہیں آنا چاہیے تو وہ تو ہارڈ ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ وہ کام کہہ رہا ہو. کیا ہم اس طرح سے فوراً سوچتے ہیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے پیکج پہ کتنا پورا اتر رہا ہے. سوچنا چاہیے نا اس وقت کہ اگر یہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے پیکج پہ اتر رہا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. ہمیں اس کو ایکسیپٹنس کے, کچھ چیزیں, ہر چیز نہیں, کچھ چیزوں کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لینا ہوگا, کچھ چیزوں پہ بات چیت کرنی ہوگی, کچھ چیزوں میں بیہیویئرز کو ماڈیفائی کرنا ہوگا. اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ باؤنڈری میں اتنے اسٹک نہ ہو جائیں کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم دوسروں کی باؤنڈری کو آنر کیوں نہیں کرتے. آنر کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو کہتے ہیں میں یہ چاہ رہی ہوں, گھروں میں ہی ہوتا ہے نا, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ہسبینڈ کیا جواب میں کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی. اکثر وہ کیا کہتے ہیں, جیسے ماں ہے نا, ماں بچے کو کیا کہتی ہے, بیٹا یہ چولہا ہے نا اس کے پاس نہیں جانا آپ نے. اب وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ کرے. ایسے ہی بڑے ہیں جیسے ساس ہے, وہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو. اب مجھے یہ سوچنا تو ہے کہ اچھا اگر وہ کہہ رہی ہیں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے میرے لیے. یہ ہے ایک تو ہوتا ہے خطرے سے بچانا, ایک ہوتا ہے میرا یہ دل چاہتا ہے, میں یہ چاہتی ہوں یہ ہو. ماں اور بچے کی اگر آپ مثال لے رہے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ جی میری باؤنڈری میں یہ کہ صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہو, ہر چیز بہت سپک اینڈ سپین پڑی ہوئی ہو. تو دوسرے انسان کی باؤنڈری میں ہو سکتا ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ 2 چیزیں یہاں پڑی رہ گئیں. اس کے اوپر جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میس ہو. مثلا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہاں پڑی ہوئی چیز ٹیڑھی نظر آ رہی ہے اور اس کو وہ اریٹیٹ کرتی جا رہی ہے, اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ چیز یہاں کیوں ہے. مثلا چائے پیوں یا کوئی چیز کھاؤں پیوں اور میرے سامنے یہاں پڑی ہوئی ہے, اگر وہ تھوڑی دیر پڑی بھی رہتی ہے, گھنٹہ بھی پڑی رہتی ہے اور میں اپنے کام کر رہی ہوں, اٹس اوکے. جب میں اٹھوں گی میں اس کو لے کے چلی جاؤں گی. میری ایک ریلیٹیو ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ جب کھا پی لیا اس کو فوراً اٹھا کے رکھ دینا ہے, بیکاز وہ بہت پرٹیکولر ہے صفائی کے معاملے میں. میں نے یہ نوٹ کر لیا. تو میں اب کیا کرتی ہوں کہ جب بھی میں ان کو ملنے جاتی ہوں, ان کے گھر جاتی ہوں, تو میں جب وہاں پر کچھ کھاتی پیتی ہوں تو میں فوراً وہ چیز اٹھا کر ان کے وہاں پہ ٹیبل پہ یا جو بھی چیز ہے رکھ دیتی ہوں. مجھے کیوں اریٹیٹ کرے گی, کوئی گندگی تو نہیں پھیلی ہوئی, کوئی رسک تو نہیں ہے.
اچھا ان کو لگے گا یہ جب آتی ہیں یہ شاید جان کے یہی چھوڑتی ہیں. ریلیشن شپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرف سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا اور ان دا لانگ رن وہ واقعی فائدے مند ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے, یہ بھی ہے. سچویشن اس قسم کی ہوتی ہیں. مثلا بچہ جو ہے ہم چاہتے ہیں یہ جو ٹائم ہے نا 5 بج گئے ہیں. اب اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو تو آپ نے وہی 5 بجے 6 بجے پڑھانا ہے تاکہ وہ 8-9 بجے تک سو جائے. ذرا سا بڑا بچہ ہے اب وہ ادھر ذرا سا پھر رہا ہے, اس نے سیٹ کیا ہوا اپنے مائنڈ میں کہ میں نا مثلا 8:30-9 بجے پڑھوں گا, ایک دفعہ اس ٹائم پہ ریوائز کروں گا, اور آپ نے اپنی باؤنڈری میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو 7 بجے ہر حال میں پڑھ کر اتنے بجے تک لیٹ جانا چاہیے, تو کیا ہوگا آپس میں دونوں کا کلیش ہوگا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایز اے پیرنٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے تو آپ نہ کروائیں. اس کی ٹیکنیکس پہ ہم بات کریں گے کہ جب ہمیں لگتا ہے ایک رسپانسبل پوزیشن میں کہ ہمیں یہ کام کروانا ہے تو کیسے کرنا ہے. مقصد یہ ہے آنرنگ ادر پیپلز باؤنڈری. اس کا مطلب ہے بیسکلی ہمیں سب سے پہلے باؤنڈریز پتہ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جب جیسے بات ایک ہسبینڈ کرتا ہے, اب ایک ہسبینڈ کو بھی اللہ نے ایک باؤنڈری دی ہے, اس باؤنڈری کے آگے اس کو بھی بولنے کا حق نہیں. اگر ہمیں باؤنڈریز پتہ ہے تو پھر ہمارے لیے بھی آنر کرنا آسان ہوگا کہ اچھا یہ بات اس نے کی ہے, اپنی باؤنڈری میں کی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. لیکن کچھ باتیں اگر وہ انریزنیبل کر رہے تو نہیں ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوں گی تو اس کا طریقہ پھر ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسے بات. باؤنڈریز پتہ ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا نا